इस ज़िक्र मुस्तफ़ा ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कॉन्फ्रेंस के लिए मैं दावत खिताब दूंगा। मोहतरम जनाब हाफिज़ इंजीनियर नवेद अहमद साहब, अमीर तंजीम इस्लामी हल्का जुनूबी। मोहतरम हाफिज़ इंजीनियर नवेद अहमद साहब। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना व अलैका तवक्कलना आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम मेहमानान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ हज़रात और मोहतरम ख़वातीन, मैं अमीर तंजीम इस्लामी कराची जुनूबी की हैसियत से इस वक्त यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ, ख़ास तौर पर हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब मौलाना असलम शेखुपुरी साहब का कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और सिर्फ़ आज ही नहीं बल्कि जब भी हमने उनसे किसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए दरख्वास्त की है तो वो बड़ी शफ़क़त के साथ हमारी दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत बख्शते रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसका अजर अता फ़रमाए और हम सब उनके मशकूर हैं। फिर मैं इंतहाई मशकूर हूँ अमीर तंजीम इस्लामी हाफिज़ आकिफ़ सईद साहब का कि हाफिज़ साहब का मुझे अंदाज़ा है कि बड़ी गुनागो उनकी मसरूफ़ियात हैं, लेकिन उन्होंने हम कराची वालों की दरख्वास्त को कबूल किया और 2 प्रोग्रामों के लिए उन्होंने हमें वक्त दिया कराची जुनूबी में और 1 प्रोग्राम के लिए उन्होंने वक्त दिया हमें हमारे हल्के कराची शुमाली में। अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी इस इनायत को कबूल फ़रमाए जो उन्होंने हमारे साथ की है और अल्लाह ताला उनसे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीन की खिदमत ले। बाकी मैं आप सब का हज़रात का भी मशकूर हूँ कि आपने हमारी इस दावत को कबूल किया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपनी बहनों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो भी अपना वक्त का इशार करके आई हैं और ख़ास तौर पर जो इस ट्यूलिप की इंतज़ामिया है, इनमें ख़ास तौर पर जनाब फैसल यूनुस साहब, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज ये बड़ा इतवार का दिन है और ज़ाहिर बात है कि कुछ सीज़न भी है, मुहर्रम के बाद सफ़र में फिर अक्सर तकरीबात होती हैं शादियों वगैरह की, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा इशार किया है कि हमें आज ये जगह बग़ैर किसी मुआवजे के दी है। अल्लाह तबारक व तआला उनका भी ये इशार अपनी जनाब में कबूल फ़रमाए। मोहतरम असलम शेखुपुरी साहब से मैंने पहले भी उनका शुक्रिया अदा किया था एक छोटी सी ज़ाती मुलाकात में और आज दोबारा अदा कर रहा हूँ कि जिस वक्त बानी मोहतरम डॉक्टर सार अहमद साहब की रहलत हुई तो उस पर मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से डॉक्टर साहब की खिदमात का एतराफ़ किया गया, उनके लिए तहरीरें लिखी गईं। तो उनमें हमारे लिए एक बहुत उम्दा तहरीर लिखी असलम शेखुपुरी साहब ने कि एक डॉक्टर ने हमें भूला हुआ सबक याद दिला दिया और उसमें बहुत अच्छे पैराए में डॉक्टर साहब की खिदमात का जिक्र भी किया। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमारे लिए कोई कुछ इस्लाह तलब पहलू हैं उनकी भी निशानदेही की। आज मैं इस वक्त अपने मुख्तसर सी गुफ्तगू में जो सीरत के हवाले से मोहतरम डॉक्टर सार अहमद साहब से हमने कुछ सबक पढ़ा है, मैं उसके कुछ नुकात यहाँ पर दोहरा दूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे दरमियान आज मारूफ मुदर्रिस कुरान असलम शेखुपुरी साहब भी मौजूद हैं। वो भी अगर इस सबक के हवाले से मेरी कोई इस्लाह तलब बात है तो वो उसकी इस्लाह भी फरमा देंगे, अगर कोई बात सही है तो उसकी ज़्यादा वजाहत से तायीद भी कर देंगे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अमीर मोहतरम भी मौजूद हैं और वो भी उम्मीद है कि अपनी गुफ्तगू में जो भी कोई तशनगी है या कोई इस्लाह तलब पहलू है तो उसके हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा देंगे। सीरत के हवाले से जो सबक हमें बड़े तसल्सल के साथ बानी मोहतरम डॉक्टर सार अहमद साहब ने पढ़ाया सिखाया, उनमें पहली बात ये थी कि बिलाशुबा अल्लाह के रसूल का मकाम वो उसके हवाले से हम उसको बयान करने से कासिर हैं, लिहाजा बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर हम इस
مصرے کے ذریعے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ ہی بڑے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اصل مقام اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ ہمارے لیے اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا ایک عملی تعلق قائم ہو۔ عملی تعلق کے حوالے سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی کوشش کریں۔ میں نے اس لیے سورہ آل عمران کی آیت 31 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عبادات میں بھی، اپنے جملہ معاملات میں بھی، اپنی معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی اللہ ہمیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو دوسرا سبق یا دوسرا نقطہ اس سبق کا ہم نے بانی محترم سے سیکھا، وہ نقطہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ اتباع رسول کا تقاضا ہے کہ جہاں ذاتی زندگی میں عمل کریں وہیں پر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچائیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں ارشاد باری تعالیٰ کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی فرما دیجئے میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، علی بصیرۃ انا، اور میں اس حوالے سے پورے شعور پر ہوں کہ یہ میرے لیے بھی اعلیٰ کام ہے کہ اس کے ذریعے سے میں صدقہ جاریہ کا اپنے لیے ایک سامان کر رہا ہوں، اور یہ انسانوں کے لیے بھی اعلیٰ کام ہے کہ ان کو یہ انتہائی جو مشکل ترین ایک صورت ہے، مشکل ہے، جو ان کا مسئلہ ہے آخرت کا، جہنم کی آگ کا، یہ دعوت کا عمل ان کو اس جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے۔ ان کا آخرت کا جو اصل مسئلہ، ہمارا اور میرا آپ کا اصل مسئلہ آخرت ہے کہ اللہ میں وہاں کامیاب کر دے، تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے بھی یہ اعلیٰ ترین خیر ہے تاکہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، وہاں کی ناکامی، وہاں کی رسوائی سے بچ جائیں۔ پھر جو آگے الفاظ ہے کہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں یہ کام پورے شعور کے ساتھ کر رہا ہوں اور وہ بھی یہ کام کرے گا جو میری اتباع کر رہا ہے، جو میری پیروی کر رہا ہے۔ تو آپ کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھیں کہ صرف ذاتی زندگی کی حد تک ہم نے نیکی نہیں کرنی، بلکہ اب ختم نبوت کے بعد امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس اسلام کے اور حق کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس کو پہنچانے کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن حکیم۔ اسم شیخو پوری صاحب سے ہمیں ایک اور عقیدت اس اعتبار سے بھی ہے کہ الحمدللہ کہ آپ نے ایک مدرس قرآن کی حیثیت سے، قرآن کے خادم کی حیثیت سے الحمدللہ ایک بہت بڑی خدمت کا جو ہے وہ اس کو جاری کیا ہے اور اس کو مزید سے مزید ترقی دے رہے ہیں۔ اور علماء اکرام میں آپ کا ہمیں جو نمایاں مقام نظر آتا ہے وہ ایک مدرس قرآن کی حیثیت سے نظر آتا ہے، ورنہ دین کے دیگر علوم کے حوالے سے خدمات اللہ کا شکر ہے کہ علماء اکرام مسلسل دے رہے ہیں، لیکن اسلم صاحب کا جو خاص جو ہے وہ ان کا امتیازی وصف ہے وہ یہ ہے کہ ایک مدرس قانون، مدرس قرآن کی حیثیت سے آپ معروف ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سبق ہم نے محترم ڈاکٹر صاحب سے سیکھا وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے رسول کی ایسی شان ہے جس کو قرآن نے 3 مرتبہ بیان کیا، لیکن اس سے آج ہماری اکثریت کا صرف نظر ہے، اور وہ ہے غلبہ دین کی جد و جہد۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت 33، سورہ فتح آیت 28، سورہ صف آیت نمبر 9 میں بیان فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا یعنی مکمل ہدایت دے کر، قرآن کریم دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ اور ایک عادلانہ نظام دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ اس نظام عدل کو، نظام حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول کا یہ اتنا اہم مشن تھا کہ قرآن مجید 3 مرتبہ اس کو نمایاں کرتا ہے، لیکن آج ہماری اکثریت اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہے۔ اس محبت کا ثبوت ابھی ہمیں نظر آیا ہے اس تحفظ ناموس رسالت کی تحریک میں بھی
لیکن یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلبہ دین کے مشن سے غافل ہیں. لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے زندگی میں بار بار پوری شدت کے ساتھ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے خاص طور پر ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ ہم اپنے زندگیاں لگا دیں اسی مشن میں کہ جس مشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی. اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم محض 21 برس کے عرصے میں تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ یہ معاملہ ہوا کہ ایک ہی ہستی نے ایک انقلابی تحریک کا آغاز کیا اور اس کے جملہ مراحل طے کر کے اس انقلابی تحریک کو تکمیل تک پہنچا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کیا. وجاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور پھر آپ کے تربیت یافتہ ساتھیوں صحابہ کرام نے پھر کتنی تیزی کے ساتھ تھوڑے عرصے میں 30 برس کے عرصے میں اس اقامت دین کی منزل کو مزید سر کیا اور 3 براعظموں میں اللہ کے دین کا جھنڈا انہوں نے لہرا دیا. اللہ کے رسول نے خود فتح مکہ کے بعد تبوک کی طرف پیش قدمی کر کے بذات خود اس انقلاب کو، اس اقامت دین کی نعمت کو جزیرہ عرب سے نکال کر باہر پھیلانے کا آغاز کیا اور صحابہ کرام نے پھر اس کو بڑے وسیع علاقے میں پھیلا دیا. لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ رفتہ رفتہ وہ دین جو بڑی شان سے غالب ہوا تھا آج وہ آپ سب جانتے ہیں کہ مغلوب ہے، کہیں پر بھی غالب نہیں ہے. کوئی یہ خطہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر کہ پورا کا پورا دین غالب ہو. اور ہم کتنے چین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ بد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے. اور اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. پھر آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ بانی محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب نے ہمیں یہ بات بھی بار بار سمجھائی، مختلف اسلوبوں سے سمجھائی کہ غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے ہمیں وہی طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ کار اختیار فرمایا تھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور اس کے حوالے سے ان کی کتاب موجود ہے جس میں تفصیل ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، کہ آپ نے قرآن کے ذریعے سے ایک انقلابی نظریے کی دعوت دی، پھر جنہوں نے دعوت قبول کیا آپ نے ان کو منظم کیا، آپ نے ان کی تربیت کی، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت ڈالی، ان کا تزکیہ کیا، انہوں نے اپنی ذات پر اللہ کے دین کو غالب کیا، ان کے اندر دین کے لیے مرنے اور شہادت کا جام نوش کرنے کا جذبہ پیدا کیا، ہر طرح کی قربانی، ہر طرح کا ڈسپلن. جو ایک بڑا عمدہ آرٹیکل ہم نے شائع کیا تھا شیخ پوری صاحب کا ندائے خلافت میں ڈسپلن کے حوالے سے، ان کو ڈسپلن کا خوگر بنایا، ان کو نظم کا خوگر بنایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے قربانیاں دیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تک قوت نہیں تھی صبر محض کا مرحلہ اختیار کیے رکھا، اپنے ہاتھ بندے رکھے، برائی کا جواب اچھائی سے دیا. پورے مکی دور میں یہی سنت رہی. اور اس کے بعد مدنی دور میں جب اللہ نے قوت دے دی تو اب اس کے بعد پھر برائی کو ہاتھ سے روکنے کا عمل کا آغاز ہوا اور اقدام کا مرحلہ آیا، مسلح تصادم کا مرحلہ آیا اور بالآخر حق غالب ہو گیا. آج بھی انہی مراحل کے ذریعے سے یہ دین کے غلبے کی منزل سر ہوگی. محض دعاؤں سے یہ کام نہیں ہوگا، محض باز و نصیحت درس و تدریس سے یہ کام نہیں ہوگا، کسی پرامن طریقے سے الیکشن میں حصہ لے کر یہ کام نہیں ہوگا. یہ کام اگر ہوگا تو اسی طریقے پر جس طریقے پر اللہ کے رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ یہ ہے کہ مسلح تصادم کے مرحلے کے حوالے سے ایک ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ آج دین کے غلبے کی راہ میں رکاوٹ جو بھی لوگ ہیں وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، اور ان کے خلاف مسلح تصادم اس کے حوالے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی سخت شرائط ہے. وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے خروج، لیکن یہ کہ شرائط سخت ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اسی وقت یہ جائز ہے جب کہ تمہیں کامیابی کا ایک پورا امکان نظر آئے. انہوں نے خود اپنی حیات مبارکہ میں جو بھی خروج ہوئے بنو امیہ کی جابرانہ جب حکومت تھی آخری دور میں اس کے خلاف، یا بنو عباس کی، ان کی حمایت کی، لیکن عملی ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شرائط پوری نہیں ہو رہی. ان باتوں کو تفصیل سے لکھا مولانا ناظر حسن گرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے سیاسی حالات ان میں. لہٰذا اس وقت مسلح تصادم کے ذریعے سے ہمارے بعض ساتھی جذبات میں آ کر جہاد اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ہتھیار اٹھا لیے جائیں،
لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ ہمارے اسلاف نے جو بھی ہمیں رہنمائی دی ہے اس کے مطابق نہیں ہے. لہذا ڈاکٹر صاحب شد و مت سے کہتے رہے کہ اگر دین غالب ہوگا تو اس زمانے میں دعوت، تنظیم، تربیت، صبر محض کے مراحل سے گزرنے کے بعد پرامن اور منظم ایجیٹیشن کی صورت میں، اور آج ہمیں جگہ جگہ مثالیں اس کی نظر آ رہی ہیں کہ اسی طریقے کار سے حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ منظم نہیں ہے لہٰذا خطرہ یہی ہے کہ اس نے مبارک گیا ہے تو کوئی اور فوجی آ جائے گا، یا یہ ہے کہ کوئی متبادل بہتر نہیں ہوگا. لیکن اگر ترتیب کے ساتھ اگر یہ کام ہوگا تو اسی طریقے پر ہم ظالم اور جابر حکمرانوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہم حکومت کی زوام کار وہ دے سکتے ہیں. خود ہمارے ہاں اپنے ہاں ایک مثال ابھی حال ہی میں سامنے آئی ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اسمبلی میں ہمارے مذہبی جماعتوں کے MMA کے 70 ارکان موجود تھے، لیکن اس اسمبلی نے بدنام زمانہ تحفظ نسواں بل پاس کر دیا، جو کہ حقیقت میں علماء اکرام نے کہا کہ یہ فروغ بہائی آرڈیننس پاس کیا ہے. حدود آرڈیننس کو ختم کر دیا اور وہ بل پاس ہو گیا. اسمبلی کچھ نہیں کر سکی، ہمارے وہ 70 دینی جماعتوں کے ارکان وہاں پہ کچھ نہیں کر سکے. لیکن جب حکومت نے ابھی قانون تحفظ ناموس رسالت کو چھیڑنے کی کوشش کی تو اسٹریٹ پاور کے ذریعے سے، منظم احتجاج کے ذریعے سے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر الحمدللہ مجبور کر دیا. بھرپور ہڑتال ہوئی 31 دسمبر کو، ایک اتحاد وجود میں آیا تمام دینی جماعتوں کا. 9 جنوری کو کراچی کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوئی، 30 جنوری کو لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی ہوئی، اور حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے. وزیر اعظم نے سارے مطالبات مان لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وزیر قانون، اللہ ان کو بھی اجر دے، بابر اعوان صاحب نے بھی بہت عمدہ حکومت کو اپنا ایک نوٹ لکھ کر دیا جس میں کہا کہ علماء کرام بالکل صحیح کہتے ہیں، شاتم رسول کی سزا قتل ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ اس قانون میں کسی قسم کی ترمیم وہ بالکل شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ اسٹریٹ پاور ہے، منظم ایجیٹیشن ہے کہ جس کے ذریعے سے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. یہی سبق ہمیں ڈاکٹر صاحب پڑھاتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سبق دین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو صحیح طریقے پر یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور کسی قسم کی اگر اس میں کوئی اصلاح والی بات ہے کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر گمراہی ہر شر سے محفوظ فرمائے. میں آخر میں پھر درخواست کروں گا اپنے دونوں معزز مہمانوں سے کہ جو بھی میں نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے اگر کوئی بھی اصلاح طلب پہلو ہے یا مزید اس کے حوالے سے کوئی بات میں صحیح طرح بیان نہیں کر سکا اور وہ اس کی بہتر وضاحت کر سکتے ہیں تو ضرور ہمیں اپنی رہنمائی سے نوازیں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ.